बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। पाकिस्तान के सियासी माहौल में भी बड़ी खबरें हैं, जिसमें अच्छी खबर यह है कराची से कि कराची की जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अब बहाल हो गई हैं। कराची की रौनकें वापस लौट आई हैं। और इसके साथ साथ जो एक और खबर थी वो ये थी कि सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला और सिंध के सीनियर वजीर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से भी मुलाकात की और उनका जो बयान आया था जिसके बाद MQM ने शदीद एहतजाज किया था उस पर इजहार नाराज़गी किया। और इससे पहले ही ये याद रहे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस बयान के हवाले से माजरत कर चुके हैं। इसके साथ साथ सेनेट में जो अपोजिशन का मामला है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला है, वो भी वहीं का वहीं है, लेकिन उसमें जो नई पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 6 सेनेटर्स ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हिमायत करने का फैसला किया है। लेकिन इसी फ्रंट पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान को जो बैरूनी तौर पर चैलेंजेस का सामना है वो भी इंतहाई अहम है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो खुसूसी तौर पर अमरीका के साथ जो सर्दमहरी चल रही थी, हमने देखा कि अब से चंद रोज कबल यानी गुज़िश्ता रोज हमने DG-ISI जनरल शुजा पाशा ने अमरीका का दौरा किया और उसके बाद जो आज खबर आई, जैसे अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर ने भी कहा था कि उम्मीद है कि जनरल पाशा अच्छी खबर लाएंगे। अब ये खबर दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को हमने दी दुनिया न्यूज़ के जरिए से कि अमरीकी जो इमदाद थी जो रुकी थी उस को दोबारा जारी करने का फैसला हो गया है, इंदिया दिया गया है। ये खबर हमने अपने नाजरीन को दी थी। अमरीकी इमदाद और पाकिस्तान और अमरीका का जो मुस्तकबिल है, ताल्लुकात का मुस्तकबिल है, वो क्या होगा, इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब राव खालिद ने। राव खालिद के साथ तशरीफ रखते हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अजमल वजीर PMLQ के सीनियर नायब सदर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है कराची से सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं जनाब इकराम सहगल ने। इकराम सहगल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे राव खालिद साहब। आज आपने ये खबर दी कि इंदिया दिया है, असल में ये कंफ्यूजन थी, ये क्या मसला था, ये वाकई इमदाद रोकी गई थी, ये क्या मामला था? जावेद, ये एक बहुत बड़ी मिसकंस्ट्रूड पूरी सिचुएशन थी। ये $800 मिलियन जो बुनियादी तौर पे थे, ये अप्रूव्ड अमाउंट थी जिसकी सिर्फ अप्रोप्रिएशन होनी थी जब आपने पैसे आपको डिलीवर किए जाने थे। उसमें से $300 मिलियन आप ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स के लिए खर्च कर चुके थे, जिसके आपने क्लेम उनको अमेरिका को भेजे। उस क्लेम्स में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने उस पर कुछ एतराज़ात लगाए। उन एतराज़ात को दूर करने के लिए आपने मुख्तलिफ लेवल पे उनसे कोऑर्डिनेशन की, आपके हुक्काम ने बात की। उसके बाद अभी DG-ISI गए, जो उसमें थोड़ी बहुत जो तफसीलात थी मज़ीद वो उन्होंने दी जाके, तो वो बिल्कुल उसको उन्होंने क्लियर कर दी, जिसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन होगी और अब ये $300 मिलियन मिल जाएंगे। जो बाकी $500 मिलियन है, ये $800 मिलियन के 2 हिस्से थे। बाकी जो $500 मिलियन है वो मिलिट्री हार्डवेयर था, जो बॉर्डर की सर्विलेंस के लिए और वॉर ऑन टेरर के लिए आपके मुख्तलिफ आपको इक्विपमेंट जो मिलना था, वो इस किस्म का इक्विपमेंट था जो पाकिस्तान की फोर्सेस पहली दफ़ा यूज़ कर रही थी। इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी। मिलिट्री ट्रेनर्स जो अमेरिका के थे उनका पाकिस्तान में आना बहुत ज़रूरी था। जो सूरत हाल हुई आपके सामने, रेमंड डेविस का किस्सा हुआ, उसामा बिन लादेन का मसला पैदा हुआ, जिस किस्म की टेंशन क्रिएट हुई, जिस तरह की होस्टाइल इन्वायरमेंट पैदा हो गई यहाँ पे पाकिस्तान में, अमेरिका के अगेंस्ट जज्बात जो थे वो मज़ीद ज़्यादा इश्ताल आ गया उनमें। तो उसमें वो ट्रेनर्स को उन्होंने भेजा नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली जब वो ट्रेनर नहीं आया तो मिलिट्री हार्डवेयर भी नहीं आया। अब जब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ निस्बतन बेहतर तरीके से जा रहे हैं और सूरत हाल बेहतर होने की तरफ जा रही है, तो अब वो ट्रेनर्स के आने का इम्कान पैदा हो गया है। उनके वीज़ा का इशू भी किसी हद तक हमें पता चला है रिजॉल्व कर लिया गया मौजूदा दौरे में, DG-ISI जो गए थे। तो जैसे ही वो ट्रेनर्स आना शुरू होंगे तो ये बाकी $500 मिलियन भी आनी शुरू हो जाएगी। इसमें जो कन्फ्यूजन था कि कोई इमदाद अप्रूव होनी है, कोई इमदाद थी ब्लॉक कर दी गई है, इस किस्म का कोई इशू नहीं था। ये डेफर्ड अमाउंट थी जो फॉर सर्टेन रीजंस डेफर हुई थी। एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आप कह सकते हैं, दूसरा मिलिट्री हार्डवेयर क्योंकि नहीं आ रहा था, तो वो वही पैसे थे, उनसे मिलिट्री हार्डवेयर आना था ट्रेनर्स की वजह से। ठीक है, तो ये 2 बुनियादी वजह। ठीक है। इकराम सहगल साहब, आप फरमाइएगा, ये जो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसमें अब ये इंदिया दे दिया गया है पाकिस्तान को कि ये वो डेफर्ड अमाउंट थी बुनियादी तौर पर और इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, अब ये आप समझते हैं कि मीडिया जो है, खासकर अमरीकी मीडिया
خبروں میں بہت آگے آگے جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی عسکری جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی جانب سے بھی بارہا امریکہ کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ میڈیا کے ذریعے بات نہ کریں بلکہ براہ راست بات کریں، اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ امداد تو دی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہلکا پھلکا بازو بھی مروڑیں گے۔ راؤ خالد صاحب نے آپ کو اچھی طرح ایکسپلین بھی کیا، اور جاوید صاحب آپ نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیے ہمیں کوئی خبر آنی چاہیے، وہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کے ذریعے تو نہیں آنی چاہیے، وہ ہمیں خبر ڈائریکٹلی آنی چاہیے۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ایک کلیریفیکیشن تھی، اور اس کلیریفیکیشن کو جو آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے اور ہو بھی گیا ہے، وہ کلیریفیکیشن میڈیا کے لیول پر وہ ایک بنا چڑھا کے بتا دی گئی کہ امداد روک دی گئی ہے کیونکہ نارتھ وزیرستان میں یہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ زیادہ ڈیولپ کر جاتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک طرف مس انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ کرتی ہے تو وہ فورس ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اس میں شاخیں نکل آنی شروع ہوتی ہیں اور آپ ایک دوسرے پر تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہوئی کہ کسی نے ٹیلی فون اٹھایا اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بولا جی آپ آ جائیں اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ ہم سے کلیریفائی کر لیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی ایک دن کے دورے پر گئے اور شاید وہ آئی تھنک 1-1.5 دن کے اندر جو باقی چیزیں تھیں جو یہ رکاوٹیں تھیں یہ ختم کر دی۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، جو ایک تو آپ کو جس طرح راؤ خالد صاحب نے کہا کہ کولیشن سپورٹ فنڈز ہے جو آلریڈی ہم لوگوں نے آلریڈی کام کر چکے تھے اور جس کی ہمیں پیمنٹ ملنی تھی، وہ تو ایک طرف کر دیں۔ دوسری جو تھی اکوپمنٹ جو آنی تھی اور جس کے لیے ٹرینرز رکے، اس میں تھوڑی سی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آئی تھنک، اور میں بول سکتا ہوں جی ہمیں تھوڑا امداد اور ٹرانزٹ فیس میں فرق کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہم یہ بہت غلطی کرتے ہیں کہ امداد ہم بولتے ہیں، امریکہ جو ہمیں سپلائیز ہمارے پاکستان کے تھرو لے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ فریٹ کے لیے وغیرہ پیسے دیتی ہے لیکن ٹرانزٹ فیس ہمیں نہیں دیتی ہے۔ ہم اگر جس طرح کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایک قوم ہے اور کوئی بھی ملک ہے اس کے تھرو اگر چاہے گیس پائپ لائن بھی جاتا ہے یا کوئی ٹرک جاتا ہے یا ریلوے لائن آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی تو آپ فریٹ دیتے ہیں لیکن اس کی آپ ٹرانزٹ فیس بھی دیتے ہیں۔ تو یہ امداد کی جگہ اگر ہمیں ٹرانزٹ فیس دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ دور ہو جائے گی۔ ہم امداد نہیں لیں گے، ہم اس ٹرانزٹ فیس سے جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ خرید لیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ وضاحت کرنی چاہیے اور یہ کلیریفائی کرنی چاہیے کہ یہ بہت سالوں سے یہ ہمارے ایک طرح کی ہمارے پر یہ ایک بولتے ہیں نا سورٹ آف ڈیموکریسی ہولڈ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ یہ نہیں کر رہا تو ہم امداد بند کر دیں گے، اور یہ وہ پینٹاگون یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بولے یا نہ بولے، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز پہلے بول چکتا ہے یہ بات۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے اکرام سہگل صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ راؤ صاحب جی بڑی انہوں نے صحیح بات کی ہے، اور یہ انٹرسٹنگلی دس ایشو واز اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، یہ ایشو بھی وہاں پہ اٹھایا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ اگر ہم اور آپ پارٹنر ہیں تو جب پارٹنرز کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو یہ پنشمنٹ کا ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کیا ہم پارٹنر ہیں یا ہم آپ کے سبارڈینیٹ ہیں، یا اگر ہر دفعہ کوئی اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ایک پنشمنٹ کی آواز آتی ہے کہ ان کو سزا دو، یہ روک دو، یہ کر دو، وہ یہ آئی تھنک میری انفارمیشن ہے کہ یہ پرٹیکولرلی اس کو بڑا ایلیبوریٹلی وہاں اس پوائنٹ آف ویو کو دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ کا میڈیا ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے سورسز کہہ لیں یا جس طرح سے۔ ٹھیک ہے، اچھا راؤ صاحب اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرینرز کا جو معاملہ ہے اس پہ پہلے بھی تحفظات رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی بہت سے اہلکاروں کو واپس بھیج دیا پاکستان نے۔ اب ویزا دینے کا جو طریقہ کار تھا اس پہ بڑے سوالات اٹھے تھے جو لوگ آئے تھے پاکستان کے اندر، تو کیا اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ویزا دینے کا جو وہ ہوگا، جو اس میں جو ظاہر ہے کہ جو ایک فلٹریشن پروسیس ہوگا یا جو ایک طریقہ کار ہوگا؟ دو لیول پہ پرابلم تھا اس میں میرے خیال میں۔ ایک تو آبویسلی امریکنز کو اعتراض تھا کہ وہ کہتے ہیں 700 ویزا دو، ہم کہتے نہیں 500 ہم دے سکتے ہیں، یہ تھا۔ دوسرا ایک ود ان پرابلم تھا کہ آیا فارن آفس اس طرح لوپ میں تھا، یا جو سکروٹنی ہونی چاہیے آنے والے بندے کی وہ پراپر سکروٹنی ہو رہی تھی، جیسے حقانی صاحب پہ الزام لگا کہ انہوں نے 500 ویزے راتوں رات جاری کر دیے، یہ ہمارے ادھر اندر کا پرابلم تھا۔ آئی تھنک دونوں لیول پہ بات ہوئی ہے اور دونوں لیول پہ ایشو کو ریزالو کیا گیا۔ اس میں جو بھی پاکستان کے اندر لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو
کنسرنڈ لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈر سے زیادہ مناسب کنسرنڈ ہوگا، جنہوں نے اسکروٹنی کرنی ہے، جنہوں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے آگے، ان کو بھی لوپ میں لے لیا گیا ہے، اور ادھر سے ایمبیسی بھی لوپ میں ہے، فارن آفس بھی لوپ میں ہے، سیکورٹی ایجنسیز بھی لوپ میں ہے، تاکہ ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ لیول پہ ویزا کا ایشوز کا پروسیس ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ راؤ خالد صاحب، اس مرحلے پہ آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اکرام سہگل صاحب، ایئر مارشل مسعود صاحب اور اجمل وزیر ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام نیوز واچ میں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں جناب اکرام سہگل، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر اور اجمل وزیر۔ مسعود صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ خبر آئی میڈیا کے ذریعے، جو اکرام سہگل صاحب نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا، اور ہماری ظاہر ہے فوج نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ میڈیا کے ذریعے بات نہ کی جائے بلکہ براہ راست بات کی جائے، کیونکہ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ براہ راست بات کی جائے۔ اب یہ خبریں آئی ہیں کہ نہیں، یہ جو روکنے کا فیصلہ ہوا تھا، یہ روکنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ ڈیفر ہوئی تھی، لیکن یہ پیسے جو ڈیفر بھی ہوئے تھے، یا یہ امداد جو ڈیفر بھی ہوئی تھی، کچھ وجوہات کی بنا پر تو ہوئی تھی نا ظاہر ہے۔ بالکل۔ نمبر ایک تو بڑی خوشائن چیز ہے کہ یہ اس کا فیصلہ ہو گیا۔ نمبر دو، میرے خیال میں پاکستان کی فوج نے بالخصوص، حکومت نے بالعموم، اور امریکیوں نے بھی اس پہ میکسیملسٹ پوزیشن نہیں لی، انتہائی پوزیشن نہیں لی تھی، کیونکہ دونوں کو امید تھی کہ یہ ورک آؤٹ ہو جائے گا۔ وجوہات کیا تھیں؟ سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہم نے ان کے 20 ایڈوائزر جو نکالے تھے ایبٹ آباد پہ، اس کے بعد جو پریشرز آئے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ یہ جنگ نمبر ایک پاکستان کی حمایت اور کوآپریشن کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ نمبر دو، ان کے پاس سیٹلائٹس تو بہت ہیں جاوید صاحب، اور وہ سارے ٹیلی فونز غالباً مانیٹر کر سکتے ہیں، لیکن ان کی 2 3 4 جو مشنز ہیں، مثلاً ڈرون اٹیکس جو کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو اللہ نہ کرے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، ایبٹ آباد ٹائپ آپریشن کرنا ہے، یا بوٹس آن گراؤنڈ جو کہ نہیں کرنے چاہیے ان کو۔ اور نمبر 4، چاہے کاؤنٹر انٹیلیجنس مشن ہے، چاہے کاؤنٹر ٹیررزم مشن ہے، ہر صورت میں ان کو آئیز آن گراؤنڈ چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو سی آئی اے کے جتنے بھی آپریشنز، کوورٹ آپریشنز ہوں گی، اس کے لیے اور اوورٹ آپریشنز کے لیے بھی ان کو ضرورت ہے، بھلے وہ ڈرونز کہیں سے آپریٹ کریں، ان کو آئیز آن گراؤنڈ چاہیے۔ تو اور انہوں نے پچھلے وقتوں میں جو ویزے ان کو فری ملے ریلیٹیولی، نسبتاً، تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ تو فوج نے بجا طور پر اس پر سٹینڈ لیا کہ جی ہم جب تک آپ رولز آف انگیجمنٹ لکھیں گے نہیں اور ہماری ایگریمنٹ کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ہم یہ آپ کے آئیز آن گراؤنڈ نہیں رہنے دیں گے۔ اغلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اب ایگریمنٹ ہو گیا کہ کتنے ایڈوائزرز ہوں گے، کو جا کے آف کورس وہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے، اس کے بعد جو ہمارے ٹیررزم کا اکوپمنٹ ہے، اس کے لیے ایڈوائزر چاہیے، لیکن جو سی آئی اے آپریٹوز ہوں گے یہاں پہ، وہ جیسے کہ راؤ صاحب بتا کے گئے ہیں کہ ایمبیسی میں ڈیفنس اٹیشی اور آف کورس آئی ایس آئی اور فوج کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکیں گے، اور رولز آف انگیجمنٹ لکھے ہوئے ہوں گے۔ پہلے رولز آف انگیجمنٹ نہیں تھے لکھے ہوئے، مشرف کے زمانے میں بھی شاید نہیں تھے، اس حکومت نے بھی نہیں کیے، تو غالباً یہ خوشائند ہے کہ اب یہ طے ہو گیا، اور اب آئی ہوپ کہ یہ دوبارہ مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ڈرون کی بھی بات ہوئی ہے اجمل صاحب، یہ ڈرون پہ تو ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن اکرام سہگل صاحب کی طرف ایک بار پھر ہم جائیں گے۔ سہگل صاحب، آئیز آن گراؤنڈز تو چاہیے امریکہ کو، لیکن وہ آئیز آن گراؤنڈز ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں پاکستان کا جو مفاد ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ جو اب ٹائٹننگ آف ویزا کیا گیا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیسا اقدام ہے؟ جاوید صاحب، آپ نے بڑی اچھی سوال کی اور میں تھوڑا اس کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب یہ کہتے ہیں کہ ہم 500 ٹرینر بھیجیں گے، آرمی کے ٹرینر یا جو بھی ٹرینر آپ بھیجیں گے، یہ ایکچولی ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ تو وہ فوج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ آؤٹ سائڈ کانٹریکٹس دیتے ہیں اور آؤٹ سورس کرتے ہیں یہ ٹریننگ وغیرہ۔ 80% آف دا ٹریننگ آل اوور دا ورلڈ از آؤٹ سورس ٹو دا پرائیویٹ فرمز، اور وہ پرائیویٹ فرم آف کورس یہ شناخت ہوتی ہے وغیرہ۔ ڈینجر ہوتی ہے اس میں جو ایئر مارشل مسعود صاحب نے کہا کہ اس پرائیویٹ فرمز کے اندر وہ اپنے ایجنٹس کو امبیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ ایجنٹ جب امبیڈ ہو جاتے ہیں تو ایک نئی ڈائنامکس آتی ہے، آپ کی ٹریننگ کی جگہ وہ انٹیلیجنس آپریشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو وہ انٹیلیجنس آپریشن ہوتی ہے جو
آپ نارمل انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، اور دوسری وہ انٹیلیجنس شیئرنگ جس طرح آپ نے ایبٹ آباد میں دیکھا کہ وہ کوورٹ آپریشن وہ کرتے ہیں جو اس پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک، سوورن ملک، یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کے علاقے میں کوورٹ آپریشن اس طرح ہو، اور جب آپ آؤٹ سائڈ کرتے ہیں، آؤٹ سورس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سے ریمنڈ ڈیوس ٹائپ لوگ ملیں گے، اور وہ ریمنڈ ڈیوس ٹائپ پھر وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ان اے وے وہ ریمبوز ہوتے ہیں جو رننگ بزرک آل اوور دا کنٹری، اور پھر جب ان کی کارروائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ لوگ کی کافی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس کو ریگولیٹ کرنا، ریگولیٹ اس طرح کرنا کہ بھائی جو آپ کے پاس ٹرینرز آئیں گے وہ صحیح معنوں میں ٹرینرز ہیں، اور وہ ٹرینرز جو ہیں آؤٹ سائڈ آپ آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی کلیئرنسز ہوں گی، اور ایک موڈیلٹیز ہوگی جس کے موڈیلٹیز کے مطابق ان کو ویزاز ملے گا، اور وہ یہاں پر آپریٹ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ملک میں آ جائے تو پھر وہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری تھا۔ آئی تھنک دیکھیے یہ جو ایئر مارشل مسعود صاحب نے وضاحت کی، کیونکہ رولز آف انگیجمنٹ لکھے نہیں گئے تھے تو ایک بڑا گرے ایریا تھا، اور وہ گرے ایریا کا یہ کافی فائدہ اٹھا رہے تھے، اور اس فائدہ اٹھانے سے پرابلم یہ ہوا کہ ہماری جو اپنی جو الائنس تھی اس کے اندر یہ فشرز آنے شروع ہوئے، اور آپس میں سسپیشنز آنے شروع ہوئے، اپریہنشنز آنے شروع ہوئے۔ دیکھیے میں ایک بات بڑی کرتا ہوں، یہ امریکہ کی لڑائی ضرور ہے افغانستان میں اور القاعدہ کے خلاف، لیکن ہماری بھی لڑائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ لڑنا پڑے گا، ہمیں پسند آئے یا ناپسند آئے، کیونکہ القاعدہ اور ٹیررسٹ جو بھی اس کا نام ہو، ہمیں اس دہشت گردی کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک دوسرے کو ہم مدد دے سکتے ہیں تو اچھا، لیکن آخر میں پاکستان کے پاس صلاحیتیں ہیں کہ ہم وہ جنگ خود لڑ سکتے ہیں، اور یہ جب یہ ثابت کر دیا یہ کاؤنٹر انسرجنسی کر کے، کیونکہ کاؤنٹر انسرجنسی میں زیادہ تر ہم نے انڈیجنس طور پر اپنے لوگوں کو ٹریننگ کی۔ ہاں کاؤنٹر ٹیررزم میں یہ آتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میتھڈز نہیں، اس کے اندر جو میکینکس ہوتے ہیں اور انسٹرومنٹیشن ہوتے ہیں اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کمیونیکیشن کی، سرویلنس اکوپمنٹ کی، وغیرہ وغیرہ، جس کے لیے آپ کو ٹریننگ ضرورت ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا جی، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ ابھی یا 100 سال بعد بھی، اب 1000 بات آپ کاؤنٹر انسرجنسی کر لیں، جب تک آپ کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہوگا جس کی مشن ہوگی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو خاتمہ کرے، آپ ٹیررزم کو کبھی بھی آپ نمٹ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے اس گفتگو میں۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کا اعلان کر رکھا ہے امریکہ نے۔ 2014 تک امریکہ کہتا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیے جائیں گے معاملات، لیکن ان سارے معاملات میں اگر دیکھا جائے، ساری صورتحال میں دیکھا جائے، اب جو تازہ خبر یہ آئی ہے کہ اندیا دیا ہے امریکہ نے پاکستان کی جو فوجی امداد ہے اس حوالے سے، اس ساری صورتحال میں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل ہم نے اپنے اسی پروگرام کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ ڈرون اطلاعات وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس میں کچھ ایسے مادے استعمال ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جب کوئی زخمی ہوتا ہے تو ان کے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے، یا پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل کیو کے سینئر نائب صدر ہیں اجمل خان وزیر، جن کا اپنا بھی تعلق وزیرستان سے ہے۔ اجمل وزیر، ڈرون حملے تو پھر بھی جاری ہیں، یہ تو امداد کی، فوجی امداد کی، سویلین امداد کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن امریکی ڈرون حملے تو مستقل جاری ہیں جنوبی اور شمالی وزیرستان میں۔ کتنی تشویش کا شکار ہیں وہاں پر قبائلی؟ دیکھیں جاوید سے بات یہ ہے کہ میں ابھی بات سن رہا تھا کہ ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے، مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی جو میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں
کہ ہم بات کرتے ہیں ان کے امداد کے حوالے سے بھی بات ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم بڑے خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا کہ وہ جو بھیک ہمیں دے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا. لیکن دوسری طرف جاوید صاحب ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا سو کالڈ دوست ہے امریکہ, وہ ہمارے ساتھ کون سی دوستی نبھا رہا ہے. ادھر اوپر سے ہمارے اوپر ڈرون حملے, اب آپ دیکھیں چند پچھلے دنوں میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں کوئی 5 ڈرون حملے ہوئے اور مختلف ایریاز میں, ساؤتھ نارتھ ہر جگہ پہ وہ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں ملیٹنٹ مارے گئے. بات یہ ہے کہ ملیٹنٹ کو کنفرم کون کرے گا؟ وہاں پہ میڈیا کے آپ لوگوں کا ایکسیس ہے, کسی کا ایکسیس نہیں ہے, ذرائع سے یہ ہوا وہ ہوا. اور دوسری بات ہے ہمارا تو علاقہ ہے, کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں وہ ہمیں بتا دیتے. نمبر 1 یہ بات. اور جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہم کافی عرصے سے اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے سافٹ طریقے سے بھی کر رہے ہیں, سخت طریقے سے بھی کر رہے ہیں. لیکن اب اگر کوئی نہیں سننا چاہتا, اور اس پہ سب نے, جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں ہمارے, جتنے بھی وہ سو کالڈ این جی اوز ہیں, کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. یہ جو کیمیکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے, میں آپ کو کل کی بات بتاؤں, آج آپ کی میڈیا نے رپورٹ کی ہوئی ہے دتا خیل میں جہاں پہ روزانہ کے حساب سے ڈرون حملے ہوتے ہیں, وہاں پہ آج 20 لوگ, پشاور کے ہاسپٹل میں جس میں خواتین بچے شامل ہیں, ان کو پیٹ کی بیماریاں شروع ہو گئی, نئے بیماری آ رہے ہیں جس کی آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی ڈاکٹر نے آج تک اس کی تشخیص بھی نہیں کی کہ یہ بیماری ہے کس. اور اسی پہ میں نے پرسوں پریس کانفرنس بھی کی تھی. اب بات یہ ہے جاوید صاحب کہ اس وقت ہم جو اگر ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر وزیرستان کے لوگوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ جو کراچی والا حالات ہے ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اصلی محب وطن ہیں, یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بیان کے پیچھے 17-18 لوگوں کو مار دو اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہو کہ 4-5 ارب روپے پاکستان کا بھی ضائع کر لو. یہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے, اور یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. تو آپ تو حکومت میں ہیں نا, آپ کی جماعت تو اب حکومت میں ہے, آپ بتائیں, اب پیپل پارٹی کو سمجھائیں کہ وہ بات کرے امریکہ سے کہ ڈرون حملے نہ کرے. جاوید صاحب ہمیں حکومت میں گئے ہوئے کوئی 1.5 مہینہ ہوا ہے. اس 1.5 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں, کبھی کولیشن پارٹنر کے مسئلے ہو رہے. ہم نے اپنے پارٹی پلیٹ فارم میں یہ بات ہر وقت ہم نے کی ہے اور ہماری پارٹی قیادت نے بھی کی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں سوات میں جو استحکام پاکستان کانفرنس کی ہے, اس میں مشاہد حسین نے وہاں پہ سٹیج پہ یہ بات کی, اس نے کنڈیم بھی کیا اور بڑی سخت الفاظوں میں اس کی مذمت بھی کیا, اور اس طرح جو شجاعت صاحب نے بھی کی. بات دراصل یہ ہے کہ جاوید صاحب حکومت میں جانے یا آنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موجودہ جو صورتحال ہے ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا امریکہ جو ہمیں امداد دے رہا ہے اس کے بدلے میں وہ ہم سے کیا لے رہا ہے, اور ڈو مور کی جو ان کی پالیسی ہے. دیکھیں افغانستان میں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی وہ جانے کے لیے تیار ہے, اور وہاں پہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے ساتھ بات چیت بھی ہو جاتی ہے. اور ہمارے تقریباً کوئی 10 سال سے آپریشنیں ہمارے اپنے بھی شروع ہے, اور اوپر سے یا تو یہ کرے کہ چھوڑ دے پاکستانی فوج جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دے, پھر اس کے اوپر آپ لوگ انٹرفیرنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ روزانہ ہماری ساورنٹی کے دجیاں اڑا رہے, اور اس کے بدلے میں آپ لوگ اگر ہمیں کوئی بیک بھی دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے جاوید صاحب؟ بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاکستان کے جو انٹلیکچوئل ہیں, جتنے میں ہمارے ان جو لوگ ہیں ہمارے لیے قابل قدر ہے, اور یہ جو این جی اوز ہے جو کروڑوں روپے کے لے رہے ہیں, آج کیمیکل کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کرتا, وہاں کے لوگ مر رہے ہیں اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا. میں جب حیران ہو جاتا ہوں جب ٹی وی پہ ان انٹلیکچوئل اور اس قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اوریجنل بات ہے, جو آپ کے ملک کی ساورنٹی کو آئے روز امریکہ ہٹ کر رہا ہے, اس پہ تو آپ لوگ بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب, یہ دیکھیں, یہ آپ نے ایک جذبات دیکھے, یعنی یہ ایک وزیر کا اپنا تعلق وزیرستان سے ہے, وہاں پر جو سوچ پائی جاتی ہے. دیکھیں ہمیں اس کا بھی تو کوئی حل کرنا پڑے گا کہ یہ ڈرون کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی تو روکنا پڑے گا. بہت سے معاملات پہ تو ہم بات کر رہے ہیں امریکہ سے. جو ستم ظریفی ہے جاوید صاحب, بجا فرماتے ہیں خٹک صاحب, لیکن جب حکومت کی رٹ, اور حکومت نے کہا ہے کہ وہاں پہ ہماری رٹ نہیں ہے, اور رٹ نہیں ہے تو یہ جو غیر ریاستی افراد ہیں, چاہے وہ افغان طالبان ہوں, چاہے وہ اب پنجابی طالبان ہوں, چاہے القاعدہ والے ہوں, چاہے افغان طالبان ہوں, چاہے پاکستانی طالبان پی ٹی ٹی والے, یہ پاکستان کی عملداری اور حاکمیت کو ماننے کو نہیں تیار. علاقہ ہمارا ہے, اور کیوں نہیں ہماری وہاں پہ عملداری؟ کیونکہ ہم سارے, چاہے یہ سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے لنگوسٹک لسانی گروپ ہوں, چاہے ریلیجس گروپس ہوں, ہر کوئی اپنی سمت میں دیکھ رہا ہے. اگر ہم سب ایک سمت میں نہیں دیکھیں گے تو ڈرونز حملے تو دور کی چیز, ہمارے پاس تو
ایونچولی اس ملک میں جینا دو بھر ہو جائے گا. یہ بالکل وجہ فرماتے ہیں اس وقت تو ان کو تو پرابلم ہے اور وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں روزانہ, لیکن جو اصلی چیز ہے کہ نمبر ایک ہماری وہاں پہ حاکمیت نہیں ہے, ہمیں مجبوراً وہاں پہ آپریشن کرنا پڑتا ہے. امریکیوں کی ایڈوانٹیج کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ اتفاق کرنے پہ مجبور کر لیا ہے. آپ دیکھیے جب ڈرون حملے ہوتے ہیں, ڈرون حملے کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو ہمارے پاس طاقت ہو کہ ہم ان غیر ریاستی افراد کو کنٹرول کر سکیں, وہ ہمیں طاقت 100% نہیں ہے. نمبر دو, جہاں پر بھی کہیں پہ دھماکہ ہوتا ہے, سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے دنیا میں, اس کے ڈانڈے سامھاؤ پاکستان کے ساتھ مل جاتے ہیں. سو ہم لوگ بدنام ہو گئے اس وجہ سے, اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ڈرون کا حملہ ہوتا ہے تو خارجہ پالیسی کے طور پر ہمیں دوسرے ملک تو دور کی چیز, سعودی عرب اور چین بھی ہماری حمایت نہیں کرتے. تو یہ جو اتفاق رائے پوری دنیا کی بن گئی ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے اس جنگ کو جیتنے کا. اور ایف پاک بارڈر, پاکستان کے بارڈر کے اندر یہ لوگ ہیں, لیکن پاکستان کو جب ہم اس سمت میں نہیں جائیں گے جہاں پہ ایک قوم ہو, ایک سمت ہو, ایک پالیسی ہو, اسی کا حصہ ہو میڈیا پالیسی, اسی کا حصہ ہو کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی, اور جیسے خٹک صاحب کہہ رہے ہیں یہی ایک طریقہ ہے ریٹ اسٹیبلش کرنے کا. اور نمبر دو, تاکہ یہ لوگ بھی مین سٹریم میں آ سکیں اور ڈرون حملے رک سکیں, ورنہ یہ نہیں رک سکتے. ٹھیک ہے, اسی پر اب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن وقت ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بریک کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر اور جناب اجمل وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجمل وزیر, اب اس کا حل کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام بچانے کے لیے آپ کی جماعت پی ایم ایل کیو نے تو حکومت کا ساتھ دیا, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو اتحادی تھے حکومت کے وہ الگ ہو گئے, جمعیت علماء اسلام الگ ہو گئی, ایم کیو ایم الگ ہو گئی. اب آپ بتائیے گا کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ اپنے علاقے کے لیے حکومت کے ساتھ کس سطح پہ بات کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو کنونس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے جتنے بھی لوگ کا ذکر کیا جو اس حکومت سے چلے گئے یا اس حکومت کو چھوڑا, آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے, ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ملک کے فلانے مہنگائی کی وجہ سے یا جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے یا ڈرون کے حوالے سے یا کوئی بھی امریکن انٹرفیرنس کے حوالے سے کسی نے بھی نہیں چھوڑا. کسی کو کشمیر کے سیٹ کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تو کسی کو حج سکینڈل کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں پاکستان کے تمام جماعتوں کے, اگر جاوید صاحب پاکستان ہم سب کا ہے, آپ کا ہے, میرا ہے, ایئر مارشل صاحب کا ہے, اگر ہم سارے اس پہ بیٹھ کر یہ نہ سوچے کہ یہ ملک ہمارا جا کس طرف رہا ہے. اب آپ جاوید صاحب یہ دیکھیں, میں کراچی کا دوبارہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ کراچی میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, مجھے ایک کل کسی نے فون کیا, ایک ریڈی والے کو مار دیا گیا اور وہ پشتون تھا, اور مجھے بتا دے اس کے پیچھے 10 بندے پالنے والا تھا. اب یہ جو چیزیں وہاں پہ روٹین بن چکی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سوات میں آپ آپریشن کرتے ہیں تو وہ بھی دہشت گرد ہے, اگر وزیرستان میں آپ آپریشن کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے, لیکن وہ جو کراچی میں لوگوں کو مار رہے وہ کون ہے؟ ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپسی سیاسی مسالت کی وجہ سے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں اسلحہ سے کیوں کراچی کو پاک نہیں کیا جاتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری پالیسی, ہم نے ڈیول پالیسی رکھی ہوئی ہے. ہم نے یہ رکھا کہ کہیں پہ تو ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں پریشر ہوتا ہے امریکن یا دوسروں کی طرف سے, اور دوسری طرف جو پاکستان کا ہب ہے اس کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ اس پہ تو ہم سیاست کریں گے. یہ تو آپ کی, میں بار بار آپ کی جماعت پہ آتا ہوں نا, دیکھیں یہ آپ کا بھی ایسا ہی نقطہ ہے جیسے امیر مقام والا ہے. میری بات مقام جس طرح آپ کی جماعت کے ساتھ اختلاف ہے اس کو. اب دیکھیں امیر مقام کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ابھی آج بھی اس کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, پرسوں چودھری شجاعت اور پرویز الہی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن میں ان کو اس طرح پرابلم نہیں ہے. جاوید صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہم چاہے میری پارٹی ہو, اب دیکھیں اب آج جو مسئلہ بنا, چودھری شجاعت کراچی گئے نا, اس وقت تک واپس نہیں ہے جب تک مسئلے کو ٹھنڈا نہیں کیا. خود 9-0 گئے, پھر اس کے بعد وہ ایک پروسیس میں لگے ہوئے تھے. پھر جب ذوالفقار مرزا نے بات کی ہے تو وہ ذوالفقار مرزا کے پاس خود چودھری شجاعت صاحب گئے, ان کو کہا ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے. تو
اس پہ کردار ادا کیا اور آج وہ واپس آئے کراچی سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب جماعتوں کو کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہم بہت کمزور حالات میں سے گزر رہے اندرونی اور بیرونی طور پہ. ہمیں اب سوچنا ہوگا جاوید صاحب ملک کے لیے, اور ملک کے لیے تب سوچا جائے گا کہ اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کر ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس کی طرف دیکھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر امریکہ ہم سے امداد بند کر دیتا ہے تو ہمارا پیا جام ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے خود انحصاری تو ہم میں ہے نہیں, اپنے جو وسائل ہے اس پہ تو ہم سوچتے بھی نہیں ہے. اس کی طرف جب دیکھیں گے, امریکہ سے جب امداد کی طرف ہم دیکھیں گے تو پھر ان کے شرائط بھی ماننے ہوں گے اور پھر ڈرون اٹیک بھی ہوں گے, پھر یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب ہم امداد کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمیں شرائط بھی ماننا پڑیں گے. بے شک. مسعود صاحب آپ فرمائیے گا, پاکستان کے پاس کیا کارڈز ہیں, امریکہ کے پاس کیا کارڈز ہیں, کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے امریکہ کے پاس دیکھیے جاوید صاحب آپشنز بہت ہیں. آلدو انہیں یہ جنگ جیتنے کے لیے پاکستان کی سخت حمایت کی ضرورت ہے. وہ کاؤنٹر انسرجنسی بھی کر سکتے ہیں, سستا اور زود اثر ان کے پاس ہتھیار ہے ڈرون اٹیکس, کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے ریلیٹیولی ٹروپس لا سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے بلوچستان میں وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. فاٹا میں پرابلم کریٹ جو لوگوں کو خرید کر تو وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں, ہمارے سیکٹیرین ٹربل بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہماری امداد روک سکتے ہیں. پاکستان کی پی ایس ڈی پی تقریباً 1 ٹریلین روپے, 1 کھرب روپے کی ہے. وہ سارا قرضوں کے ساتھ آتا ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک امریکہ کے سر کی جنبش کے بغیر وہ پیسہ نہیں دے گا ہمیں. تو یہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. لیکن پاکستان کے پاس بھی, کیونکہ پاکستان ایک مسئلے کا حصہ ضرور ہے لیکن حل بہت بڑا ہے جس کا حصہ ہیں ہم, اور ہم ایک بہت اچھا اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. سو پاکستان اگر یہ جو ہم نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ ایک انتہائی قدم نہ اٹھائیں, انتہائی پوزیشن نہ لیں اس کے اوپر, تو اب جب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ پیسے کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ہماری مجبوری ہے. لیکن جو جیسے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں, ہمیں خود انحصاری پیدا کرنی چاہیے. پیدا کرنے کے مسلمہ اور مروجہ طریقے ہیں, وہ سیکھنے چاہیے کہ قوموں کو کیسے سلامت کیا جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن اب جو ہم نے کیا ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ لکھے جائیں. پرانے وقتوں سے جب سے 2002 سے میں ہم فوجیں لے کے گئے ہیں فاٹا میں, یہ بالکل لکھے نہیں گئے, سینہ بہ سینہ چلتے رہے. مشرف صاحب بھی نہیں مانتے, یہ حکومت بھی نہیں مانتی, پی ایم ایل کیو کی جو حکومت تھی اس وقت وہ بھی نہیں مانتی. اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے. ان کو اگریمنٹ شاید جو ہوا ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ لکھے جائیں, ایڈوائزرز کتنے آئیں گے وہ بھی لکھے جائیں, اور اس کے بعد جس طرح اکرام سہگل صاحب کہہ رہے تھے کہ کانٹریکٹرز نہیں آئیں گے. اور کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ جو آئیز آن گراؤنڈ ہیں, ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے اکرام سہگل صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس پر بھی نظر رکھنا, یہ بھی ان کا ایک مقصد ہوگا کہ اگر بلون گوز اپ تو اس کے بارے میں کیا کریں گے, اس کے اوپر سو ہماری حکومت کو اس پہ نظر رکھنی ہوگی. لیکن ہمارے پاس جو ٹرمپ کارڈز تھے وہ ہم نے بڑی میرے خیال میں اچھی طرح سے کھیل لیے ہیں, اور اب اس کو فالو اپ کرنا ضروری ہے. لیکن فوج کو اور حکومت کو اب ایک سمت میں دیکھنا چاہیے. چاہے جائے کہ آپ میڈیا والے لوگ ہیں, ایک میڈیا پالیسی آپ کے پاس بھی آنی چاہیے ان ایڈوانٹیجز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. وہ اگر نہیں آئے گی تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کانسپریسی تھیریز بہت ساری آئیں گی, اور اس میں فاٹا کا بھی نقصان ہوگا, باقی شہروں کا بھی نقصان ہوگا, حکومت کا بھی ہوگا اور فوج کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی فوج فیصلہ کرے, حکومت فیصلہ کرے, لیکن عوام کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. اجمل وزیر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں, فاٹا کے حوالے سے آپ کو اتنا میں بتا دوں جاوید صاحب کہ فاٹا میں جو کچھ ہوتا ہے, ہمارے ایم این اے سینیٹر یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جب بھی ہمیں ملتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو عوام تو دور کی بات, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے, پولیٹیشین نے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈکٹیٹر آ گیا, یہ وہ, تو اس سے اچھا ہے آج اگر ہمارے پولیٹیشین ناکام
मैं आपको बता रहा हूं नाकाम हो रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स हमारी नाकाम हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम न तो आवाम को कोई रिलीफ दे पा रहे, और दूसरी तरफ न हम बैर, दुनिया में हमारी क्या इज्जत रह गई वो भी आपके सामने है। और तीसरी बात यह कि माशी तौर पे हम बिल्कुल गिर गए। हम सिर्फ और सिर्फ कचकोल उठाया हुआ है, अगर उधर से कुछ मिलेगा तो हम चलेंगे, अगर उधर से कुछ नहीं मिलेगा तो बात दरअसल ये है जावेद साहब कि ये वक्त है, हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये जो चीज है ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लोग हैं जो यहां से पैसे बैर और उनके बच्चे बैर पड़ रहे, इससे काम नहीं बढ़ेगा। 18 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान में, बहुत शुक्रिया अजमल वजीर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर खान साहब आपका भी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में वसाइल की भी कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह पोटेंशियल है। अगर हम अपने वसाइल को बरूए कार लाएं तो पाकिस्तान खुद इन्हिसारी हासिल कर सकता है। और इस पर कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में अगर देखें, पाकिस्तान के अच्छे इंजीनियर्स, पाकिस्तान के अच्छे डॉक्टर्स पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।